अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 17 है सूरतुल अंबिया और रुकू नंबर 3 आयत नंबर 41 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कौन है यकलाओ जो हिफाजत करे कुम तुम्हारी। बताओ लोगो, अल्लाह के अलावा तुम्हारी कौन हिफाजत करता है। बिल्लैल हकीकी रात को, वन्नहार हकीकी दिन को। दिन रात तुम्हारी हिफाजत करने वाला कौन है। मिनर रहमान, अलावा रहमान के। क्या कोई रहमान के अलावा तुम्हारी हिफाजत करने वाला है दिन रात। मैं यकलाओ कौन हिफाजत करता है कुम तुम्हारी। बिल्लैल हकीकी रात के वक्त, वन नहार और दिन के वक्त। मिनर रहमान हकीकी रहमान से, यानी रहमान के अलावा कोई और है जो दिन रात तुम्हारी हिफाजत करे। बल हम बल्कि वो लोग अन ज़िक्र से नसीहत से रब हम अपने रब की मोरज़ून मुँह फेरने वाले हैं। असल बात ये है कि ये अल्लाह की नसीहत से, अल्लाह के ज़िक्र से इनकारी हैं। ये नहीं मानते अल्लाह की बातों को। अमलहुम क्या हैं वासे उनके आलिहतुन माबूद। तमनाओ हम जो मना करते हैं, यानी रोकते हैं उनको, हिफाजत करते हैं उनकी मिन दूने नास सिवाय हमारे। क्या हमारे अलावा कोई ऐसे हैं उनके माबूदों में से जो तुम्हारी हिफाजत करते हों। ला यस्ततीऊन नहीं वो ताकत रखते, नसरा अनफुसहिम मदद जानों अपनी की। वो अपनी जानों की हिफाजत नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी कैसे करेंगे। वला हम और ना ही वो मिन्ना हमसे युसहबून साथी बनाए जाते हैं। हमारे बराबर वो नहीं हो सकते। जो हमारी मखलूक हैं जिनको तुमने झूठे माबूद बना रखा है, वो हमारे बराबर हमारे साथी नहीं हो सकते। बल मत्ताना बल्कि फ़ायदा दिया हमने हाउलाए इन लोगों को, व आबाअहुम और इनके बाप दादा को। हमने ही इनको भी, काफरों को, मुनाफिकों, मुशरिकों को और दीगर को दुनिया का मालो मता दिया है, दुनिया का सामान दिया है, और इनके बाप दादा को भी हमने ही दिया था। यानी ये भी हर चीज़ में हमारे मोहताज हैं और इनके बाप दादा भी हमारे ही मोहताज थे। हकीकत में हमारे ही मोहताज थे वो भी और ये भी। ये किसी और के जो है मोहताज हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी और के पास तो अपनी जान के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो ये दीगर लोगों के साथ जो है किस तरह जो है उनकी मदद कर सकते हैं। हत्ता यहाँ तक कि ताला लंबी हो गई अलैहिम ऊपर उनके अल उम्र तमाम उम्रें। पहली कौमों की जो है लंबी उम्रें जो है गुजारी उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो है अल्लाह के दीन को नहीं माना। लंबी उम्रों में उन्होंने तजर्बे कर लिए कि मदद सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, कोई और मदद नहीं कर सकता। बारिश के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह से मांगते थे कि या अल्लाह बारिश बरसा दे। नबी अलैहिस्सलाम नमाज इस्तिस्का पढ़ाते थे सहाबा किराम को, मदीना से बाहर खुली जगह में ले जाकर। इस तरह जो है वाक़या आता है कुरान पाक में कि जो एक पैगंबर थे, वो कौन से देखो जी, दाऊद अलैहिस्सलाम के सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है नमाज इस्तिस्का बारिश की नमाज, बारिश मांगने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए अपने साथियों को निकले बस्ती से। तो निकले हैं तो आगे चींटी जो है वो अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह बारिश बरसा दे।
تو یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی چونکہ آواز وہ جانداروں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو آوازوں کا علم دیا تھا، تو انہوں نے اس کی جو ہے جب دعا کی پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، ہم نے تم سے پہلے جو ہے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کر لی ہے بارش کے لیے۔ تو پیغمبر جو بھی مانگتے تھے اللہ سے مانگتے تھے، پیغمبروں کا معبود صرف اللہ ہوتا تھا۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں بیٹا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بیٹا عطا فرما دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے مریم کے ہاں پیدا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام انتہائی بیمار ہے تو اللہ سے فریاد کرتے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے خاص تکلیف پہنچی ہے تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر جو ہے مدین جاتے ہیں، مدین کے کنویں پر جو ہے وہ دو عورتوں کو، دو لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا کر جو ہے وہ بکریاں گھر لے جاتی ہیں، اور خود جو ہے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرا فقیر ہوں، تجھ سے مانگنے والا ہوں، تو جو بھی مجھے بھلائی سے عطا کرے میں تیرا محتاج ہوں۔ بھوک لگی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کھانا کیا دینا تھا، کھانا پکانے والی دے دی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہو گیا، یہ ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں۔ اس طرح یونس علیہ السلام جب قوم سے بغیر اللہ کی اجازت کے نکلے ہیں ان کو عذاب کی خبر سنا کر، تو کشتی میں جا بیٹھے ہیں، کشتی میں بہت زیادہ تھا، قرآن اندازی کی گئی، ان کا نام نکلا، انہوں نے چھلانگ لگا دی، مچھلی نے جو ہے اللہ کے حکم سے ان کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا، بہت بڑی مچھلی نے۔ اور وہاں وہ پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ کتنے واضح لفظ ہیں اس قرآن پہ آ گئی ہے۔ ظالم جو ہے لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، یہ قرآن سے روکتے ہیں تاکہ اللہ کی زمین مخلوق اور شرک اور کفر اور منافقت پھیلے۔ یہ منصوبہ ہے ان 72 فرقوں کا کہ دنیا کو جو ہے اللہ کے پیغمبر اور ان کے دین سے توڑ کر جو ہے ان کو جو ہے جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ قرآن کا کیا قصور ہے بیچارے کا کہ اس کو نہیں پڑھتے؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے کس کو پڑھنے ہی نہیں چاہتے ہیں یہ۔ اس طرح آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کو نے کافر بیٹے کی جو ہے کے لیے التجا کی، جب وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، لہریں جو ہے پانی کی اس کو بہا کر لے گئیں، تو اللہ سے التجا کی کہ یا رب، اے رب، اے میرے رب، ان نبری من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اس کو بچا لے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے، بیڑیاں جو ہے جو کسی کو ڈوبنے والے کو بچانے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا۔ تو تمام پیغمبروں کا حقیقی معبود جو تھا وہ اللہ تھا، لیکن امتیوں نے جو ہے جہالت، صرف جہالت کی وجہ سے جو ہے شرک اختیار کر لیا، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ سچے دین کو چھوڑ کر، آسمانی دین کو چھوڑ کر جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، ہم نے جو ہے جھوٹ مسلط کر رکھا ہے۔ سچے دین کو ماننا چاہیے، یہ آسمانی دین سچا دین ہے، پیغمبروں کا دین ہے،
جب تک ہم اللہ کی سچائی کو جو ہے اس زمین پر، اس مخلوق پر جو ہے نافذ نہیں کریں گے، ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، ہماری تکلیفیں دور نہیں ہو سکتی، ہماری جہالت دور نہیں ہو سکتی جب تک ہم جو ہے اللہ کے آسمانی سچے دین کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الحق من ربک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ رب کی طرف سے کون سا ہے؟ یہ قرآن پاک، اس کی تفسیر، یہ حقیقی سچ ہے۔ جو کتابیں لوگوں نے اپنے نظریات اور فرقوں کی کتابیں لکھ لی ہیں وہ حقیقی سچ نہیں ہے۔ وہ کتابیں نہ کسی پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں اور نہ جو آسمان سے اتری ہیں، وہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، وہ کتابیں جو ہے نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک سے نہیں جاری ہوئیں۔ قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر نبی علیہ السلام اور کے زمانے مبارک سے دونوں جاری ہوئے، اور جو من گھڑت دین جو ہے اس آسمانی حق کے مقابلے میں لکھے گئے ہیں، ان میں سے کسی فرقے کی کوئی کتاب بھی نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک سے جاری نہیں ہوئی، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ سیدھی سی باتیں ہیں قرآن پاک کی، افسوس ہے اتنا ظلم اس کتاب کے ساتھ۔ جب تک ہم حق جو ہے اس کو نہیں قبول کریں گے، یہ دنیا کے فتنے ختم نہیں ہو سکتے۔ قرآن حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اور جو کیا وہ حق ہے۔ آپ کی آل نے، سادات نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا وہ حقیقی سچ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، نواسے نواسیاں، بیٹی وغیرہ، تو ان کی زبان سے کوئی جھوٹ نکل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ پاکیزہ خاندان ہے، ان کے دل پاکیزہ، ان کی سوچ پاکیزہ، ان کے فرمان پاکیزہ۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے جن کو یہ آسمانی کتاب دی ہے، اس کا علم دیا ہے، وہ لوگ بھی پاکیزہ ہیں، ان کی زبانیں بھی پاکیزہ ہیں، ان کے اعمال بھی، سوچ بھی پاکیزہ ہے، ان کے دل بھی پاکیزہ ہیں۔ قرآنی تعلیم اور قرآنی تعلیم والوں کے باتیں چھوڑ کر جو ہے ادھر ادھر کی باتیں ماننا، یہی اس وقت جو ہے امت کے اندر تباہی کے وجہ سبب یہی ہے کہ ہم نے آسمانی کتاب قرآن پاک اور اس کو جو ہے قرآن پاک کو سمجھنے والے لوگ جو تھے، صحابہ کرام، سادات صحابہ کرام میں موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سادات کی اصل جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید و ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سید ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی سچائی جو ہے وہ پہنچائی ہے، قبول کیا، پھر جو ہے صحابہ کرام کو سچائی جو ہے وہ سکھائی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی سچائی چھوڑ کر ہم جو ہے اس کو چھپا کر جو ہے وہ ہم جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ فرقے جتنے بھی ہیں، حنفی فرقے سے کتنے فرقے بنے ہیں، امام ابو حنیفہ کے خیالات سے کتنے فرقے بن گئے۔ کیا امام ابو حنیفہ کے جو ہے نظریات جو آسمان سے ملے تھے ان کو وحی ہوتی تھی؟ کیا ان کی کتاب جو ہے قدوری جو ہے وہ آسمان سے اتری تھی؟
کیا وہ قدوری جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے نظریات کی کتاب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئی تھی؟ کیا جو ہے سادات کے نظریات جو ہے کسی اور کتاب سے جاری ہوئے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سادات کے جو ہے سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد یا نسل جو ہے وہ جھوٹ بول سکے، وہ کسی جھوٹ کے پیچھے لگے، وہ کسی من گھڑت دین کے پیچھے لگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج امت کی تباہی جو ہے وہ صرف جھوٹ کی وجہ سے ہے کہ ہم جھوٹ کے پیچھے لگ گئے۔ یہ فرقے جو ہے ان کی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ان کے اندر من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹ ہے، لیکن آسمانی دین اور آسمانی دین والوں کے اندر جو ہے جھوٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ دیکھ لیں سادات کو جو ہے کوفے میں جو ہے شہید کیا گیا، اور جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی پاکیزہ نواسی ہیں، پاکیزہ ذات اور پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ زبان والی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کوفے والوں تم نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ یہ شیعہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور میں ایک شیعہ امام تھے ہمدانی صاحب، عالم دین تھے ہمدانی صاحب، میں نے کتنے سال ان کی مجلسیں جو ہے ان کے سامنے بیٹھ کر اگلی صاحب میں بیٹھ کر جو ہے میں نے سنی ہے۔ ایمانداری کی بات، لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر۔ میں اس شخص کی آج بھی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بڑی ایک بات جو ہے مجھے سمجھا دی جس کا مجھے پتہ نہیں تھا پہلے، اور میں نے اس عظیم بات سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ میری رہنمائی کے لیے۔ انہوں نے اپنی مجلس میں فرمایا تھا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کوفیوں سے کہا تھا شہادتوں کے بعد کہ ظالموں تم نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر۔ یہ حقیقت میں نے اس شخص سے عالم دین سے جو حاصل کی تھی، شیعہ عالم دین تھا ہمدانی صاحب، یہ گجرانوالے کے حافظ آباد کے علاقے کا تھا وہ۔ میں آج بھی اس شخص کی جو ہے عزت کرتا ہوں کہ اس نے میرا یہ نظریہ درست کیا۔ میرا خاندان شیعہ دونوں جو ہے وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے تھے۔ جب میں ان کے پاس جاتا تو مجھے جو ہے وہ بکرا آ گیا، وہ عثمانہ آ گیا، وہ فلاں آ گیا، اس طرح کی باتیں کریں۔ میں چڑھتا رہا ان کی گالیوں سے، لیکن میں نے اس شیعہ عالم کی جو ہے حقیقت کو پہچان لیا کہ اصل قصوروار اور گالیوں کے مستحق جو ہیں وہ کوفے والے ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کی نواسی پاکیزہ زبان اور پاکیزہ اخلاق والی جھوٹ نہیں بول سکتی، من گھٹ بات نہیں کر سکتی، یہ شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ان عالم دین جن کو میں سنتا رہا ہوں انہوں نے اپنی کتابوں کا حوالہ دیا کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا۔ جناب سیدہ زینب نے فرمایا تھا کہ اے کوفہ والو، یہ ظلم تم نے ہم سے کیا۔ آج شیعوں کی مجلسوں میں یہ زینب رضی اللہ کا فرمان نہیں سنایا جاتا لوگوں کو۔ الحق حقیقی سچ جو ہے وہ یہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی نے جو ہے کوفیوں کو سنایا تھا کہ ظالموں یہ ظلم تم نے کیا ہم سے۔ انہوں نے کسی اور کا نام نہیں لیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور میرا ایک رشتہ دار شیعہ وکیل تھا، میں ان کے پاس جاتا تھا زمین کے مقدمے کے لیے،
تو میں نے وہاں ان کے چیمبر میں باتیں شروع ہو گئی، تو میں نے بھی کہا میں تو ہمدانی صاحب سے میں نے جو ہے یہ چیز اخذ کی ہے جس کو میں نے پلے باندھ لیا کہ کوفے والوں تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ تو ایمانداری کی بات ہے کہ اس وکیل میرے رشتہ دار نے کہا کہ میرے پاس کتابیں ہیں اور ہماری کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے، یہ حق ہے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہے وہ حق کی بیان کرتے رہے، اور کہنے لگے کہ آج جو ہے مرثیے پڑھنے والے جو ہے اوپر آ گئے ہیں، اسٹیجوں پر آ گئے، علماء کی جگہ آج مرثیے پڑھنے والے آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا جو ہے خالی جگہ مچا رکھا ہے۔ میں اس لفظ کو جو ہے بول نہیں رہا ہوں جو انہوں نے بولا تھا کہ ان مرثیے پڑھنے والوں نے جو ہے آج مچا رکھا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ میرے پاس کتابیں ہیں اور جس طرح آپ کہتے ہیں اسی طرح ہے۔ ہمارے علماء جو تھے وہ حق کو نہیں چھپاتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو یہ حق بات جو ہے ہمدانی صاحب سے ملی تھی، اور میں آج تک ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری رہنمائی کی کہ سادات کے ساتھ ظلم کرنے والے کوفی ہیں۔ تو یہ حق کو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق کو، زینب رضی اللہ کے حق کو جو ہے جو چھپایا جاتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ حق چھپانے ہی سے جو ہے یہ سارے جو ہے وہ دنگے فساد، لڑائیاں، جھگڑے جو ہے، فتوے جو ہے وہ جاری ہیں۔ اور دوسرا نتیجہ کیا ہے کہ جن کو سیدہ زینب رضی اللہ نے ظالم کہا، انہوں نے جھوٹ بول بول کر اپنا ظلم جو تھا وہ چھپا لیا، حقیقت کو، سچ کو چھپا لیا، اور دوسروں کے خلاف جو ہے جھوٹ جو ہے وہ پھیلا دیا زبان سے، کتابوں کے ذریعے۔ تو میں نے اس عالم دین شیعہ جو ہیں ان سے یہ ایک نصیحت میں نے حاصل کی تھی، پھر میں نے اپنے نظریات کی بنیاد اس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ کی بات کو میں نے بنیاد بنا لیا کہ نبی علیہ السلام کی نواسی ہیں، فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ہیں، پاکیزہ ہیں، پاکیزہ زبان والی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ حقیقت شیعہ کی کتابوں میں یہ سچ ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کے شیعہ جو ہے وہ اس حقیقت کو بیان نہیں کرتے۔ افسوس یہ ہے، کیونکہ اس کو بیان کریں گے تو پھر جو ہے کوفہ والوں کا جھوٹ جو پھیلا ہوا، پھر اس کی ہمیں عادت چھوڑنی پڑے گی۔ اگر جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سچ جو ہے اس کو پھیلائیں گے تو پھر کوفیوں کا جھوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی کے حق کو جو ہے چھپایا جاتا ہے۔ آج کے شیعہ جو ہے اس حقیقت کو نہیں بیان کرتے، ان کو یہ حق نہیں چھپانا چاہیے کوفیوں کے خلاف۔ اسی طرح حنفی فقہ جو ہے یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آسمانی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ آسمانی حق قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے، اور حنفی فقہ جو ہے ایک امتی کی جو ہے امتی کے خیالات ہیں، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی افسوس ہے کہ قرآن جو آسمانی حق ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے ایک امتی کے جو ہے نظریات کو جو ہے پھیلایا جاتا ہے، اور اس کو امام اعظم بنا کر جو ہے وہ مقام دیا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کا مقام ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
میں یہ کہہ رہا تھا کہ امت کے اندر جو بھی فسادات پھیلے ہوئے ہیں وہ جھوٹ کی وجہ سے، اللہ کے حق کی طرف آ جائیں گے تو امن و سکون ہو جائے گا، ساری دنیا میں امن و سکون ہو جائے گا، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور اگر یہ اللہ کی مدد نہیں کریں گے اللہ کے دین کی، تو پھر اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین، آسمانی دین کی مدد کرو گے، تو یاد رکھنا پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جس طرح افغانیوں پر جو ہے امریکہ اپنے 48 ملکوں کے ساتھ جو ہے جدید اسلحے کے ساتھ جو ہے 20 سال اس نے ظلم کیے، چونکہ انہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا افغانستان میں، یہ ان کا قصور تھا۔ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تمام فرقوں کے لیے یہ جو ہے یہ حقیقت ہے، مان لینا چاہیے اس حقیقت کو کہ اگر ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، اس کی مدد کریں گے دنیا میں، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، جس سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس کو نافذ کیا، سادات نے نافذ کیا، تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو فرمایا کہ پہلی قومیں جو تھی جب انہوں نے حق کا انکار کیا، مورزون، جب وہ منہ پھیرنے والے ہو گئے اور انہوں نے ایک معبود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے جو ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، وہ اللہ کی دوستی سے محروم ہو گئے، وہ جو ہے وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اللہ نے ان کو پھر دوستی سے علیحدہ کر دیا۔ جنہوں نے بھی اللہ کی زمین مخلوق میں گمراہی پھیلائی، شرک و کفر پھیلایا، منافقت پھیلائی، وہ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اور فرمایا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو جو ہے دنیا کا سامان دیا، بل متعنا، بلکہ سامان دیا ہم نے ہؤلاء، ان لوگوں کو، موجودہ لوگوں کو دنیا کا سامان دیا، وآباءہم، ان کے باپ دادا کو بھی دیا، حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمریں، ساری زندگی گزر گئی لیکن کفر شرک نہیں چھوڑا، رب کے دین سے جو ہے منہ پھیرتے رہے۔ زندگی کا خاتمہ اسی پر ہوا کہ رب کی نہیں ماننی، میں نہ مانوں، میں تو اپنے مولوی کی، اپنے امام کی، اپنے مفتی کی، اپنے فرقے کی مانوں گا، میں نبی علیہ السلام کی نہیں مانوں گا، صحابہ کرام سادات کی نہیں مانوں گا۔ اور یاد رکھ لیں سادات جو ہے وہ اللہ کے آسمانی دین پر عمل کرنے والی تھی۔ سادات کی پہلی شخصیت، بڑی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ، جنہوں نے پورے قرآن کو پر جو ہے یقین کے ساتھ جو ہے عمل کیا، اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام اور سادات نے بھی اسی آسمانی دین پر جو ہے عمل کیا۔ جب تک جو ہے کسی شخص کا نظریہ قرآن والا نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام والا نہیں ہوگا، وہ نہ تو سادات ہو سکتا ہے، نہ سادات کو ماننے والا ہو سکتا ہے۔ اور جو اللہ کے قرآن کو، نبی علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ حنفیت جو ہے فرقے کا ایک جو ہے امتی کا جو ہے کہ نظریات جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اس کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء، اے اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے فرقے بنا لیے میرے دین کو چھوڑ کر، ان فرقوں کی کسی بات کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قرآن کو جھٹلانا جھٹلائے جاؤ، کیا مرضی تمہاری، جی بھر کر جھٹلاؤ، تمہاری مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔
فرمایا افلا یرون، کیا پس نہیں وہ دیکھتے، انا کہ بے شک ہم ناتی ہم آتے ہیں الارض زمین کو، ننقصو ہم کم کرتے ہیں، نقصان کے معنی کمی، گھاٹا، ننقصھا ہم کم کر رہے ہیں زمین کو، من اطرافھا اس کے کناروں سے۔ کیا مطلب؟ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں غور سے دیکھو کہ ہم نے زمین کے تمام کناروں تک اپنا حق جو ہے وہ پہنچا دیا۔ میرے نبی کے ماننے والوں نے زمین کے آخری کناروں تک جو ہے آسمانی حق کو پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کفر جو ہے، باطل جھوٹ جو ہے، اس کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں حق غالب ہوگا وہاں جو ہے کفر جو ہے، جھوٹ جو ہے وہاں نہیں چل سکے گا۔ تو یہ زمین کے کنارے جو ہے مٹی کی کٹائی کی نہیں ہے، جہاں یہ ہے کہ اسلام جو ہے زمین کی آخری حدود تک پہنچ چکا ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہیں ایک ہی بندہ ہے اللہ کا ماننے والا، تو حق جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ ہے کہ ہم زمین کے کناروں کو کم کر رہے ہیں۔ افلا یرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے، انا کہ بے شک ہم ناتی ہم آتے ہیں الارض زمین کو، ننقصو ہم کم کر رہے ہیں، ہا اس زمین کو، من اطرافھا اس کی طرفوں سے، اس کے کناروں سے۔ ہمارا دین جو ہے، ہماری مدد سے ہمارے دین کو جو ہے ماننے والے اور اس کو آگے پھیلانے والوں نے زمین کی انتہائی کناروں تک جو ہے ہمارے حق کو پہنچا دیا۔ ساری زمین پر حق غالب ہے۔ کافر نہ مانے وہ کفر جو ہے وہ اسلام پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر آتا ہے تو یاد رکھیں، میں یہ بھی بتا دوں کہ منافقین کی وجہ سے جو ہے کفر غالب آتا ہے۔ کافروں کا کردار، منافقین کا کردار مدینہ میں دیکھ لیں کہ جب غزوہ بدر کے لیے نبی علیہ السلام نے 313 کا لشکر چنا تو مدینہ کے منافقوں نے کہا کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم جو ہے نکلو غالب آ جاؤ گے۔ منافقوں نے ایسی باتیں کی۔ اسی طرح غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں قرآن کہتا ہے، غزوہ احد میں بھی منافق کہتے رہے نہ جاؤ مر جاؤ گے۔ غزوہ خندق میں بھی قرآن کہتا ہے کہ منافق کہتے تھے اپنے گھروں کو واپس آ جاؤ، گھروں میں داخل ہو جاؤ، ساری جزیرۃ العرب کے قبیلے جو ہے تمہارے خلاف آ گئے ہیں۔ منافق جو ہے یہی کوششیں کرتے رہے کہ اسلام اور اسلام والے مغلوب ہو جائیں، گھروں میں داخل ہو جائیں اور کافر جو ہے باہر سے ان پر غالب آ جائے۔ منافقین کی جو ہے کردار، ان کی خواہشات، ان کا عمل جو ہے یہ غزوات سے بالکل واضح ہے کہ انہوں نے بدر سے لے کر آخر تک جو ہے جہاد کی مخالفت کی ہے، ڈرانے کی کوشش کی مسلمانوں کو کہ تم تھوڑے ہو، تم 313 جو ہے 1000 کا لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم 313 جو ہے خالی ہاتھ جو ہے ہم غالب آ جائیں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا ایسا ایمان بنایا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ ہم تھوڑے بھی ہیں، خالی ہاتھ بھی ہیں، لیکن ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان کا ایمان تھا، انہوں نے اس قرآن کو پڑھ کر جو ہے اس پر یقین کر لیا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس یقین کو اللہ نے سچ ثابت کر کے دکھا دیا۔ غزوات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین کو، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو کامیابیاں عطا فرمائی، اور جزیرۃ العرب سے باہر جو ہے کہ ملک ایران ہے، روم ہے، ملک شام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو ہے عطا فرما دیے جہاد میں۔ انہوں نے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کی مدد کا بھروسہ کرتے ہوئے تلوار اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ملک ان کے قدموں میں ڈال دیے، غلام بنا دیے، محکوم بنا دیے۔ کوئی شک ہے اس میں؟ فرمایا آفاہم الغالبون، کیا بس وہ غالب آ جائیں گے؟ ہم نے تو اپنے دین کو زمین کے تمام کناروں کے آخر تک پہنچا دیا، کیا یہ ہمارے دین پر غالب آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ جیسا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن فرماتا ہے کہ اِنَّ ابراہیم کان امۃ واحدا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک جماعت کے برابر تھے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کافر ڈرپوک ہوتے ہیں، لا یقاتلونکم الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر۔ قیامت تک اللہ رب العزت نے آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو کافر تمہارے سامنے آ کر لڑ نہیں سکتے، وہ قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر جو ہے تم پر حملہ کریں گے، تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے۔ وہ ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں مومنین تمہارا ڈر جو ہے وہ زیادہ کافروں کے دلوں میں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بیان کرو دعوے سے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ کروں، مجھے آیت جو ہے جب بڑھاپے کی وجہ سے، حافظے کی وجہ سے بھول گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں تم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ اگر ہم خالص دین والے ہو جائیں، خالص ایمان والے ہو جائیں، اللہ کے آسمانی دین کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہر جگہ مدد کرے گا۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک انذرو میں ڈراتا ہوں تم کو بالوحی، ساتھ وحی کے۔ میں تمہیں اپنی باتوں سے نہیں ڈرا رہا ہوں، میں قرآن کی باتوں سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ جو قرآن میں ڈرانے کی باتیں اللہ نے اتاری ہیں وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں نے اپنی بات سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں گھڑی، میں ہر بات وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے کفر نہ چھوڑا، شرک نہ چھوڑا، منافقت نہ چھوڑی تو اللہ کا تم پہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں تو لازمی آئے گا۔ ولا یسمع الصم، اور نہیں سموں، اور نہیں سن سکتے خاص بہرے الدعاء، حقیقی پکار کو۔ جو خاص بہرے ہیں، جو دل کے کانوں کے بہرے ہیں، یہ کان ان کے اچھے بڑے ہیں لیکن دل کے کان جو ہے وہ اللہ کے حق کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ ایسے لوگ جو دل سے بہرے ہیں، دل کے کانوں سے بہرے ہیں، وہ جو ہے حقیقی دعوت کو، حقیقی دین کو سنتے نہیں ہیں۔ اذا ما، جب کبھی ینذرون، ان کو ڈرایا جائے، ان کو اللہ کی نافرمانی کے برے نتائج سے، عذاب سے ڈرایا جائے، تو جن کے خاص کان ہیں، یعنی حق کو سننے والے کان نہیں ہیں، جو خاص بہرے ہیں، جو دین کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، ان کے دل جو ہے کسی کی بات سننا چاہتے ہی نہیں ہے، ان کو تو اسلام کی باتوں سے ان کو نفرت ہے، دلی طور پر نفرت ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو جب ڈرایا جائے گا تو وہ جو ہے نئی بات سنیں گے، وہ قرآن کی بات میں لا یسمع، نہیں سنیں گے۔ وہ الصم، جو خاص بہرے ہیں، جو دل کے بہرے ہیں، یہ قرآن کی بات نہیں سننی۔ بس حضرت صاحب جو ہے، ہمارے امام صاحب نے جو فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ وَلَئِنْ، البتہ اگر مست ہم، چھوئے ان کو، نفعتن، ایک جھونکا،
من عذاب رب کا، تیرے رب کے عذاب میں سے، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے۔ فرمایا اگر ان کافروں پر اللہ کا ایک جھونکا آ جائے، جھٹکا آ جائے عذاب کا، تو فوراً جو ہے یہ درست ہو جائیں گے۔ لیقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، اے افسوس ہم پر، انا، بے شک ہم، کننا، ہیں ہم ہی، ظالمین، ظلم کرنے والے۔ اب ایمانداری سے سوچئے گا کہ اللہ کافروں، منافقوں، منافقوں کا اور مشرکوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی بھی اللہ کی عذاب کا جھٹکا آ جائے تو وہ فوراً جو ہے یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اے افسوس ہم پر، انا کننا ظالمین، بے شک تھے ہم یا ہیں ہم ہی ظالم۔ وہ فوراً اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں۔ آج اس آیت کے مقابلے میں ذرا اپنے معاشرے کو، لوگوں کو جو ہے دیکھ کر، کھڑے کر کے دیکھیں، کیا ان کے اندر اتنی بھی سوجھ بوجھ ہے؟ کتنے زلزلے، کتنے عذاب آتے ہیں اس ملک کے اندر، یہ مہنگائی کا عذاب، یہ ظلموں کا عذاب، جس نے جینا حرام کر دیا لوگوں کا، یہ آسمانی آفتیں کتنی آتی ہیں۔ ہم نے ان سے کوئی نصیحت حاصل کی ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارے علماء اور مفتیوں نے چھوڑا ہی نہیں اس کو، کافروں کے فتنے کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ان کے سامنے ساری آفتیں اور بربادیاں جو ہے برپا ہو رہی ہیں اس قوم پر، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ انہوں نے رب کی نافرمانی کو، کافروں کے فتنے کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ایمانداری سے فیصلہ کر، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن دلیل دے رہا ہے کہ جب بھی کافروں، منافقوں کے پر جو ہے ان کو کوئی عذاب کا جھٹکا لگا ہے، نفقتن، جھٹکا، جھونکا لگا ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ افسوس ہم پر کہ بے شک کننا تھے ہم ہی ظالمین، ظلم کرنے والے۔ یہ ہمارے ظلموں کا نتیجہ ہے۔ آج تک ہم نے جو ہے جو کچھ بربادی اس قوم کی ہوئی ہے، کسی عالم، کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری قوم کے جو ہے رب کی بغاوت کرنے کا نتیجہ ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا، ہمارے ظلموں کا، ہمارے اللہ کے دین سے جاہل رہنے کا نتیجہ ہے۔ کسی نے نہیں کہا۔ ہمارے اندر اتنی بھی صلاحیت رہی ہے۔ ہندوستان کا قدیم واقعہ ہے، جب نادر شاہ نے جو ہے حملہ کیا تھا ہندوستان پر، تو وہاں پر لوگوں نے، مسلمانوں نے فارسی میں یہی کہا تھا کہ شام پہ اعمال ما صورت نادر گرفت۔ یہ ہمارے اعمال کی شامل جو ہے اللہ تعالیٰ نے نادر شاہ درانی کے ذریعے جو ہے وہ کی ہے۔ نادر شاہ درانی کے ذریعے ہمیں سزا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ شام پہ اعمال ما، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج درانی جو افغانستان کا حکمران تھا، اس نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں برباد کر دیا۔ لیکن آج ہمارے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ یہ سارے فتنے فساد جو ہے یہ ہماری طرف سے ہیں، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ نے غزوہ احد میں فرمایا نبی علیہ السلام اور ایمان والوں کو کہ جو شکست ہوئی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ تم نے نبی علیہ السلام کی تاکید کو نظر انداز کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا تھا ہم شہید بھی ہو جائیں، تیر انداز ہو، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا کسی صورت۔ اور قرآن میں پڑھ کر دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ، تمہاری غلطی کی وجہ سے۔ یہ میں نے ازل سے لکھا تھا کہ تم نے غلطی کرنی ہے اور میں نے فلاں فلاں کو مقام شہادت دینا ہے، تم نے غلطی کی، شہداء کو اللہ کی طرف سے مقام شہادت مل گیا۔ فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، اور رکھیں گے ہم حقیقی ترازو، القسط، حقیقی انصاف کے، یوم القیامہ، واسطے دن قیامت کے۔
قیامت کے دن جو ہے نیکیوں اور برائیوں کے لیے ترازو کے دو پلڑے سج جائیں گے، ایک میں نیکیاں ایک میں برائیاں، جن کی نیکیاں غالب آ جائیں گی برائیوں پر جنت میں، جن کی برائیاں غالب آ جائیں گی نیکیوں پر جہنم میں۔ فلا تظلم، پس نہ ظلم کیا جائے گا نفس کسی جان پر، شیئن کچھ بھی، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اور اگر ہوگا کوئی عمل مثقالہ برابر حبۃ ایک دانے کے، من خردل رائی کے دانے سے، خردل کے معنی رائی، وہ دانہ باریک سا ہوتا ہے، اتینا بہا، لے آئیں گے ہم اس کو، رائی کے دانے برابر بھی کوئی اچھا یا برا عمل ہوگا ہم قیامت کے دن جو ہے ہر شخص کے سامنے لے آئیں گے کہ یہ تم نے عمل کیے تھے دنیا میں۔ وَكَفَى بِنَا حاسبین، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے، ہمارے حساب سے کوئی شخص جو ہے نظر انداز نہیں ہو سکتا، ہم سب سے حساب لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور بتاتا کہ دیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون، اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان، خاص معجزات، وہ خاص معجزات دیکھنے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ فرعون کے جادوگروں کا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے جادوگر لے آیا تھا، اور جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہماری جال سازی، ہمارا جھوٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنا کر ختم کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، تو انہوں نے حق دیکھا تو فوراً اللہ ایمان لا کر سجدے میں گر پڑے۔ یہ ہے فرقان، ان کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ عطا فرما دی فرعون کے جادوگروں کو کہ ہمارا جو ہے رسیاں سوٹیاں ڈال کر سب بنانے والا عمل یہ سب جھوٹ تھا، فراڈ تھا، دھوکہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ہمارے سامنے وہ معجزہ ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ہے فرقان۔ فرقان کے معنی حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق کرنے والی چیز، اور قرآن کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ قرآن فرقان بھی ہے۔ قرآن کا اصل نام تو القرآن ہے، الفرقان اس کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ الفرقان حقیقی طور پر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ یہ قرآن بتائے گا کہ جو آسمان سے اترا ہے وہ حق ہے، جو زمین والوں نے بنایا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، البتہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان، حقیقی حق اور سچ کے درمیان فیصلہ کرنے والی صلاحیت یا حق دیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام معجزے یا حق دکھانے والی نشانیاں، وضیان، اور ہم نے روشنی دی۔ یہ آسمانی کتاب جو ہے اس کو جب سمجھ کر پڑھیں گے تو دل روشن ہو جائیں گے، دل روشن ہوگا تو سارے اعضاء ہی روشن ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کی کتاب کی روشنی جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا جو ہے یہ دل میں اتار دیا تو پھر دل بھی روشن ہو جائے گا اور سارے اعضاء جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے۔ اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دیا اللہ نے معجزات، اور ان معجزات اور آسمانی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روشنی ڈال دی، اپنی ہدایت کی روشنی ڈال دی۔ وذکراً، اور دیا ہم نے ان کو ذکر، نصیحت، للمتقین، واسطے تمام پرہیزگاروں کے، جو رب کے پیغمبر کی نافرمانی سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحتیں جو ہے وہ روشن کرنے والی ہیں، ان کے دلوں کو روشن کرنے والی ہیں۔ اور جو رب کی جو ہے نہیں مانتے، رب کے نبی کی نہیں مانتے، اپنے جو ہے امتی امام کی مانتے ہیں، مولوی اعلیٰ حضرت کی مانتے ہیں، وہ اس روشنی سے اور حق اور باطل کی فرق کرنے والی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، چھپ کر بھی جرم نہیں کرتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر چھپ کر میں نے اس جرم کو کر لیا تو میرا رب جو ہے مجھے نہیں چھوڑے گا،
کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں، زمین کے اندر، تہوں کے اندر، جہاں بھی ہو وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے جو ہے برائی سے بھاگتا ہے، جس سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ گھر کی مالکہ نے جو ہے ان کو آخری کمرے میں جو ہے وہ لے گئی اور سارے دروازے بند کر دیے۔ وغلقت الابواب، اور اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے، اور یوسف علیہ السلام کے لیے کہا کہ ہے لک، تجھ پر بڑا افسوس ہے، میں نے تو تمہیں چھپا لیا ہے کمرے میں، تو پھر بھی میری طرف جو ہے دھیان نہیں دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ اس برائی سے بھاگنا شروع ہو گئے باہر آنے کی طرف، اور اللہ کے حکم سے دروازے کھلتے گئے۔ جو دروازے اس نے بند کیے تھے اس برائی کے لیے، جب یوسف علیہ السلام اس برائی سے دور بھاگے ہیں بچنے کے لیے، تو اللہ نے دروازے ہی کھول دیے۔ فرمایا الذین یخشون، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، چھپ کر بھی جرم نہیں کرتے۔ روزہ لگا ہوا، پیاس لگی ہوئی ہے، فریج کے اندر بڑی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن روزے والا جو ہے وہ ان کو انگلی بھی نہیں لگاتا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ اگر میں نے روزہ توڑ دیا، خلاف ورزی کر دی میں نے اللہ کی، تو مجھے سزا ملے گی۔ گھر میں کوئی نہیں دیکھنے والا، ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن نہیں، انگلی بھی نہیں لگاتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، چھپا ہوا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کھا سکتا ہے وہ، لیکن نہیں، وہ چھپ کر بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ ظاہری طور پر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور چھپ کر بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا وہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے چھپ کر ڈرتے ہیں، وہم، اور وہ لوگ، من الساعۃ، حقیقی قیامت سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، چھپ کر بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، وہ جو ہے حقیقت میں وہ ڈرنے والے ہیں اپنے اللہ سے۔ وہ قیامت کے آنے سے بھی، قیامت کے حساب سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ جو یہاں دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برائی سے دور رہتے ہیں، وہ قیامت کے دن بھی جو ہے ان کے دل میں جو ہے یہی خوف ہوگا کہ کہیں میرا رب جو ہے مجھے کوئی سزا نہ دے دے، میری کسی غلطی کی پکڑ نہ کر لے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ، اور یہ قرآن ایک نصیحت ہے، مبارکن، برکت ڈالی گئی، یہ قرآن بابرکت نصیحت ہے۔ اس کو پڑھو گے گھروں میں برکت آ جائے گی، معاشرے میں برکت آ جائے گی، رحمتیں آ جائیں گی اللہ تعالیٰ کی، اگر اس ذکر کو پڑھو گے سمجھ کر۔ حاضہ، یہ قرآن ذکر النصیحت ہے، مبارکن، برکت ڈالی گئی، یعنی برکت والی نصیحت ہے۔ انزلناہ، اتارا ہے ہم نے اس کو، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اور جو بھی، جس گھر میں بھی، جہاں بھی ہمارا قرآن جو ہے سمجھ کر لوگ پڑھیں گے، اللہ کی ان پر برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں گی، اللہ کی خوشیاں اتریں گی۔ آفا انتم، کیا پس تم اے لوگو، لہو، واسطے اس کے، منکرون، انکار کرنے والے ہو۔ ہم ہیں جن کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں کہ تم میرے رب کا، میرا آسمانی قرآن جو ہے، نظام زندگی جو ہے، تم اس کے انکاری ہو گئے۔ میرے نبی نے، میرے نبی کے صحابہ نے تو میرا آسمانی قرآن، آسمانی دین نافذ کیا جزیرۃ العرب پر، اور تم سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان لوگ، ایک نے بھی جو ہے اس کا بائیکاٹ تک نہیں کیا۔ اس فتنے کو دور کرنا، ختم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم نے کفر کا جو ہے، کفر کے فتنے کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا سورہ کافرون کے مطابق۔ دیکھ لو، ہم کھلم کھلا اس کا انکار کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول کا، لیکن غلامی کس کی ہے؟ کافروں کی، یہودیوں کی۔ مدینہ کے منافق بھی یہی کچھ کرتے تھے کہ کلمہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول کا، اور غلامی جو ہے وہ کرتے تھے یہودیوں کی اور مکہ کے مشرکین کی، بات ان کی مانتے تھے، کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور بات کس کی مانتے تھے؟ مدینہ کے یہودیوں کی اور مکہ کے مشرکین کی۔ ایمانداری سے آج ہم جو ہے اس آیت کے سامنے کھڑے ہو کر فیصلہ کر دیں کہ کیا ہم تو نہیں انکار کرنے والے؟ کیا جس قرآن کو اللہ کہتا ہے انزلناہ اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو، کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آفا انتم لہ منکرون؟ کیا تم اس قرآن کے منکر ہو گئے ہو، انکاری ہو گئے ہو جس کو میں نے اتارا ہے؟ ایمانداری سے ذرا اس آیت کے آئینے میں کھڑے ہو کر جو دیکھ لیں۔ جہالت چھوڑ دینی چاہیے، تعصب چھوڑ دینا چاہیے، فرقہ بندی چھوڑ دینی چاہیے۔ اس قرآن کے سامنے آ کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جاننا چاہیے کہ میں تو انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ہم نے تو ٹوٹلی اس کا انکار کر دیا۔ ہم تو کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اس کی فتنوں اور ظلموں سے بھرا ہوا جو آئین ہے، نظام زندگی ہے، ہم اس کے ذریعے جو ہے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو رب نے کہا تھا کہ رحماء بینہم، ایمان والے آپس میں رحیم و شفیق ہوتے ہیں، لیکن ہم تو وحشیوں سے بھی آگے گزر گئے، اس قدر ظالم ہو گئے ہیں۔ ہمارے کرسیوں والے اس قدر ظالم ہو گئے ہیں کہ اس امت کو جو ہے انہوں نے پستیوں میں جو ہے دھکیل دیا ہے، دبا دیا ہے، کافروں کے فتنوں کے نیچے ہمیں دفن کر دیا انہوں نے، کرسیوں والوں نے۔ کیا یہ حق نہیں ہے؟ حقیقت نہیں ہے؟ جو بھی آیت پڑھیں، جو بھی حدیث پڑھیں، اس کو سمجھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو اس کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے کہ میں اس آیت کے الٹ ہوں یا میں اس کے مطابق ہوں۔ میرا انداز جو ہے پڑھانے کا یہی ہے کہ میں جو بھی پڑھاتا ہوں اس کو اپنے اور اپنے معاشرے کے سامنے جو ہے اس کے سامنے اپنا معاشرہ اور اپنے آپ کو لے جاتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہتے جی یہ کوئی تفسیر ہے؟ جی مجھے ایک شخص نے کہا جی یہ کوئی تفسیر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہم جو ہے شیطانی جی بوڑھ کے پیچھے لگے، یہ قرآن کی تفسیر ہے؟ تو میں نے کہا کہ قرآن کی باتوں کو اپنے ماحول میں تو فٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ قرآن کی آیتوں کی روشنی ہم نے دیکھنا تو ہے نا اپنے معاشرے کو کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی تفسیر ہے جی جو آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ تفسیر نہیں ہے، یہ میں قرآن جو ہے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھا کر مختصر جو ہے پھر میں جو ہے اس کی روشنی جو ہے آیت کی اور سورت کی جو ہے حدیث کی وہ اپنے معاشرے پر روشنی ڈالتا ہوں، تو پھر دیکھتا ہوں کہ میرے معاشرے میں جو ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے یہ تفسیر نہیں ہے، لیکن میں آیتوں کی روشنی جو ہے چمک جو ہے وہ اپنے معاشرے پر ڈالتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آیا اللہ کے حکموں کی فرما برداری ہو رہی ہے یا نافرمانی ہو رہی ہے؟ یہ مجھے ٹوکا گیا۔ کئی لوگ ہیں اعتراض کرنے والے کہ یہ جی آپ یہ تفسیر کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں لاگو کرتا ہوں، قرآن آیت کی ترجمہ تفسیر بیان کر کے مختصر پھر میں اس کو لاگو کرتا ہوں اپنے معاشرے پر، اس کی روشنی ڈالتا ہوں اپنے معاشرے پر، تاکہ اس کی روشنی سے مجھے معاشرے کے اندر جو ہے ہماری برائیاں جو ہے، ہمارے انکار، ہمارے اعراض، منہ پھیرنا اور ہمارے جو ہے ظلم و ستم نظر آ جائیں۔ یہ ہے ٹھیک ہے میں روشنی اس کا روشنی کا قرآن و سنت کی روشنی کا استعمال جو ہے میں اپنے معاشرے کے لیے کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ میری طرف سے ہے۔ تو یہ کیا یہ برائی ہے؟ پھر قرآنی آیات کی روشنی سے اپنے معاشرے کو دیکھنا کہ ہمارے معاشرے میں کون کون سے خلاف اسلام جو ہے ظلم ہو رہے ہیں، یہ کوئی برائی ہے؟
صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.